बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन नज़ीमी की किताब खुतबात मुल्तान का पार्ट नंबर 8 सफ़ा नंबर 75 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अज़ल माजी है, अज़ल हाल है, मुस्तकबिल नहीं है। जब अल्लाह ताला ने कायनात को तहलीक करने का इरादा फरमाया तो कुन फरमाया। जब अल्लाह किसी चीज़ को बनाने का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। जब अल्लाह ताला ने कुन कहा तो सारी कायनात तहलीक हो गई। अल्लाह ताला ने कुन कहा, रूह वजूद में आ गई तो एक आलम बन गया जिसको हम आलम अरवा कहते हैं। रूहों को ये पता नहीं था कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, किस तरह हैं, किसने हमें बनाया, क्यों बनाया, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। रूहें आलम हैरत में थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या हैं। अल्लाह ताला ने उस जमूद को तोड़ने के लिए फरमाया, अलस्बी रब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ। जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मैं तुम्हारा रब हूँ तो रूहों की समात यूनी सुनने के हवास से अल्लाह ताला की आवाज़ टकराई। जैसे ही अल्लाह ताला की आवाज़ कानों से टकराई, कानों का मुजाहरा हो गया, यानी रूहें अपने कानों से वाकिफ हो गईं। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आवाज़ देता हूँ, प्रोफेसर जामी साहब, आप सोचेंगे कि आवाज़ कहाँ से आई, किसने मुझे पुकारा। तो जब अल्लाह ताला की आवाज़ रूह ने सुनी तो रूहें अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा हुईं। जैसे ही रूहें अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा हुईं तो रूहों को अल्लाह ताला का इदराक हुआ। रूह ने अल्लाह ताला को देखा तो बसारत अमल में आ गई। अब रूहों ने देखा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारा रब हूँ। रूह ने कालू बला कहा, जी हाँ, आप हमारे रब हैं। जैसे ही रूह ने कहा उनमें कुव्वते गोयाई, कुव्वते नतक आ गई, यानी बोलने की सलाहियत पैदा हो गई। साथ साथ कुव्वते फैसला पैदा हुई कि रूह ने ये फैसला कबूल कर लिया कि अल्लाह हमारा रब है। इसका मफहूम यह हुआ कि इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर रूह अल्लाह को देख चुकी है। हमारी रूह अज़ल में अल्लाह की आवाज़ सुन चुकी है। हमारी रूह ने फैसला करके इस बात का इकरार किया है, जी हाँ, हम इस बात का इकरार करते हैं कि आप हमारे रब हैं। और जब हम इंसान की तहलीक का तस्करा करते हैं या तज्जिया करते हैं तो हमारे पेश नज़र दो बातें होती हैं, एक मादी जिस्म, दो रूहानी जिस्म। रूह अज़ल में अल्लाह को देख चुकी है, अल्लाह की आवाज़ सुन चुकी है। अगर हम मादी जिस्म से आज़ाद होकर या जिस्मानी पर्दे के अंदर दाखिल होकर रूह का तारुफ हासिल कर लें तो अज़ल में दाखिल हो सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जिसने अपने नफ्स रूह को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जब आप अपनी असल यानी अपनी रूह से वाकिफ हो जाएंगे तो रूह अल्लाह को पहले ही देख चुकी है, आप भी अल्लाह को देख लेंगे। आज के दौर में साइंस का बड़ा गलगला है। साइंस की तरक्कियां भी हमारे सामने इतनी तेज़ी से आ रही हैं कि इंसान की अक्ल हैरान है। जब साइंटिस्ट मुसलसल किसी एक नुक्ते पर गौर करता है, किसी नुक्ते पर जहन मरकूज करता है, मुसलसल एक ही नुक्ते पर सोचता रहता है, उसकी सोच जब गहरी हो जाती है तो उसके अंदर का इल्म उसे बताता है कि हवाई जहाज़ इस तरह बनता है, एटम इस तरह बनता है। एटम की जो थ्योरी इंसान के पास आई तो ये उसका ज़ाहरी इल्म नहीं था, ये बातनी इल्म है। अगर एटम बम बनाना ज़ाहरी इल्म होता तो हर आदमी जो गौर फिक्र से आरी है वो भी एटम बम बना लेता। मुसलमानों की ज़िल्लत और रुसवाई का सबब ही ये है कि मुसलमानों ने अपने इस्लाफ के तफक्कर को, अपने इस्लाफ की रिसर्च को, अपने इस्लाफ की इजादात को नज़रअंदाज करके सती सोच को अपना लिया है। और कौम इज्तिमाई सोच ना होने के सबब देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी वगैरह फ़िरक़ों में तकसीम हो गई है, जो कुरान के हुक्म के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की रस्सी को मुत्तहिद होकर मजबूती से पकड़ लो, तफरका में ना डालो। उस वक़्त ये सूरत है कि मुसलमान फ़िरक़ों से पहचाना जाता है। जब से मुसलमान ने तफक्कुर छोड़ा है
اور اپنے اسلاف کی اجتماعی روایات سے منہ موڑ لیا ہے، مسلمانوں نے اپنے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر مسلمان قوم نے اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کی روایات کو نہیں اپنایا، قرآن کریم میں تفکر نہیں کیا، تو یہ قوم مزید ذلیل و خوار ہوگی اور اس پر مزید مصیبتیں نازل ہوں گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال: روحانیت میں مراقبے کی بڑی اہمیت ہے۔ درخواست ہے کہ ہمیں مراقبے کے بارے میں بتائیں کہ ہم مراقبہ کس طرح سے کریں اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ جواب: روحانی علوم میں پہلی کلاس مراقبہ ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کے لیے کنسنٹریشن کیا جائے۔ اپنی ذات کو تلاش کرو، اپنی انا کا کھوج لگاؤ، ان عوامل کو تلاش کرو جن عوامل کی بنیاد پر آپ کی زندگی قائم ہے۔ بتائیے، آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے۔ بھوک کو کیا آپ انفارمیشن نہیں کہہ سکتے؟ آپ کو ایک ایسی اطلاع ملی کہ جسم کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اس اطلاع کو قبول نہیں کرتے تو کمزوری ہوتی، چکر آنا شروع ہو جاتے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بھوک ایک انفارمیشن ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ بھوک کی انفارمیشن کیا ہے؟ کوئی اسٹوڈنٹ اس انفارمیشن کی تشریح کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ جواب: کھانے کی اطلاع ہمیں روح نے دی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ جواب: کھانے کی اطلاع ہمیں روح نے دی۔ انفارمیشن براہ راست روح سے آئی ہے۔ پانی پینے کا تقاضا کہاں سے آیا؟ روح سے۔ میرا سوال ہے کہ آپ کو پتا ہے روح کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے روح کو؟ کبھی روح کے بارے میں سوچ بچار کی ہے؟ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ آدمی مر کیوں جاتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ناک، دماغ، ٹانگیں، دل، پھیپھڑے، گردے سب موجود ہونے کے باوجود وہ بے حرکت کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسمانی تقاضے ختم ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے نقل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، لیکن ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، ہمارے بزرگ تابعین اور تبع تابعین اس بات کو جانتے تھے کہ جسم روح کا لباس ہے، جسم روح کا میڈیم ہے، روح جسم کو میڈیم بنا لیتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کو روحانی علوم حاصل تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا کھوج لگایا۔ اس سے بڑا بیوقوف آدمی دنیا میں کوئی نہیں جو اصل اور نقل میں فرق نہ کرے۔ روح کا سمجھنا اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصل سے واقف نہیں ہونا چاہتے۔ دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے ہم 25 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اپنی اصل سے واقف ہونے کے لیے ہمارے پاس 25 دن بھی نہیں ہیں۔ یہی وہ بد نصیبی ہے جس کی وجہ سے مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی اندرونی واردات اور کیفیات سے واقف ہونے کے لیے، اپنی روح کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے اپنے اندر کا کھوج لگائیں تو بہت آسانی سے روح کا ادراک ہو جائے گا۔ سوال: السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی روح سے رابطہ کر سکتی ہوں؟ جواب: میری والدہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ مجھے یاد آتی ہیں، اماں میری رہنمائی کرتی ہیں۔ جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے میں خواب میں اماں کو دیکھتا ہوں اور وہ میری نگرانی کرتی ہیں۔ جب میں کچھ گڑبڑ کرتا ہوں تو وہ مجھے گھورتی ہیں۔ اماں کی روح کے ساتھ میرا رابطہ ہے۔ آپ خواب میں اپنے کسی مرحوم بزرگ کو دیکھتے ہیں تو دراصل ان کی روح سے رابطہ ہوتا ہے۔ جب خواب میں آپ کا روح سے رابطہ ہو سکتا ہے تو بیداری میں آپ مشق کر لیں تو بیداری میں بھی روح سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ سوال: محترم عظیمی صاحب، خواب میں ایک آدمی 5 منٹ سوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں گھنٹوں میں گزرنے والا وقت
منٹوں میں گزر جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 5 منٹ میں 5 گھنٹے کیسے گزر جاتے ہیں؟ جواب: یہ سوال زمان اور مکان کے بارے میں ہے۔ ہمارا شعور زمان و مکان، اسپیس اینڈ ٹائم کا پابند ہے، لیکن جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو وہ لاشعوری حواس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ شعوری حواس سے آزاد ہونے کا مطلب بے خبر ہو جانا ہے۔ بیداری کے حواس عارضی طور پر معطل ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی شعوری حواس سے نکل کر لاشعوری حواس میں داخل ہوتا ہے تو حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے 5 منٹ کا وقفہ کئی گھنٹوں یا کئی دن کے برابر ہو جاتا ہے۔ خواب کا مطلب یہ ہے کہ شعوری حواس سے نکل کر لاشعوری حواس میں داخل ہونا۔ بیداری میں زمان اور مکان کا غلبہ ہوتا ہے، اور خواب میں ہمارے اوپر زمان اور مکان کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحم اللہ کتاب لوح و قلم میں فرماتے ہیں، بیداری کی طرح نیند میں بھی انسان کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے واقف نہیں ہوتا۔ صرف خواب کی حالت ایسی ہے کہ جس کا اسے علم ہوتا ہے، یعنی وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ وہ سو رہا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم خواب کے علاوہ نیند کی باقی حرکات سے کس طرح مطلع ہوں۔ انسان کی ذات نیند میں جو حرکات کرتی ہے، اگر کسی حافظہ کسی طرح اس لائق ہو جائے، اگر اس کا حافظہ کسی طرح اس لائق ہو جائے کہ اس کو یاد رکھ سکے، تو ہم باقاعدگی سے ایک ریکارڈ رکھ سکتے ہیں۔ حافظہ کسی نقش کو اس وقت یاد رکھتا ہے جب وہ گہرا ہو۔ یہ مشاہدہ ہے کہ بیداری کی حالت میں ہم جس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم اسے یاد رکھتے ہیں، اور جس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روحانی علوم سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فطرت اور جبلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں فطرت اور جبلت کی تشریح کی جائے گی۔ آدمی اور حیوانات میں امتیاز کرنے والی ایجنسی انسان کے اندر علوم سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ حیوانات میں بھی علم ہوتا ہے، مثلاً کھانا پینا، بچوں کی پرورش کرنا، روزی تلاش کرنا، اس بات کا ادراک ہونا کہ ہمیں کون سی چیز کھانی ہے اور کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے، یہ سب علم ہے۔ لیکن جب آدمی اور حیوانات کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو 2 باتیں بطور خاص نظر آتی ہیں، ایک فطرت اور ایک جبلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی، جبلت میں معاشرتی، معاشی، اخلاقی، غیر اخلاقی، اثار و حلوس اور خودغرضی جیسے وہ تمام اعمال آ جاتے ہیں جن میں آدمی اور حیوان زندہ رہتے ہیں۔ جبلت میں حیوانات اور آدمیوں میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر جبلی طور پر انسانی ماں میں بچے کی پرورش کرنے کے لیے ممتا کے جذبات ہیں، تو ایک بلی میں بھی وہ تمام جذبات اور احساسات موجود ہیں جو ایک انسان کی ماں میں ہوتے ہیں۔ آدمی سوتا ہے، سونے کے بعد جاگتا ہے، جاگنے کے بعد سوتا ہے۔ یہ سونے جانے کا عمل حیوانات میں بھی ہے۔ آدمی کو بھوک لگتی ہے، وہ کچھ کھاتا ہے، حیوانات کو بھی بھوک لگتی ہے۔ آدمی کو پیاس لگتی ہے، وہ پانی پیتا ہے، اور حیوانات بھی پانی پیتے ہیں۔ اس میں کوئی تحسیس نہیں کہ وہ چوپائے ہوں، پرندے ہوں، یعنی انسان اور حیوانات جبلی طور پر ایک ہی کنبے کے افراد ہیں۔ شکل و صورت الگ الگ ہیں، لیکن سب ایک ہی کنبے کے افراد ہیں۔ فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں جو فارمولے یا ایکویشنز متعین کر دیے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دماغ سب کا ہے، ہاتھ پیر سب کے ہیں، پرندوں کے 2 پر ہوتے ہیں، 2 پنجے ہوتے ہیں، آدمی کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پتلا بنایا، گارے سے بنایا، مٹی سے بنایا، کھنکھناتی بجنی مٹی سے بنایا۔ کھنکھناتی بجنی مٹی سے مراد ہلا ہے، بجنے والی چیز میں ہلا ہوتا ہے۔ ایک ڈھول ہے،
ڈھول کے دونوں طرف چمڑا منڈا ہوا ہوتا ہے، بیچ میں ہلا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہلا ہوتا ہے اتنی زیادہ آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح بانسری ہے، بانسری میں اگر ہلا نہ ہو اور سراخ نہ ہو تو آواز نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بجنی مٹی سے بنایا، ہلا سے بنایا۔ اگر ہلا نہیں ہوگا تو اس کے اندر کوئی دوسری چیز داخل نہیں ہوگی۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گاڑے سے بنایا، بجنی مٹی سے بنایا، اور اس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونک دی، اپنی جان ڈال دی۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے جو کام لینا چاہتے تھے اس کی مناسبت سے صلاحیتیں ودیعت کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پتلا میں روح ڈال دی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں نے کہا یہ ہون ہراوا کرے گا اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا اور آدم علیہ السلام سے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں سکھایا ہے وہ تم فرشتوں کے سامنے بیان کرو۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے علم الاسماء بیان کیا تو فرشتوں نے کہا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ یعنی انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آدم علیہ السلام ہم سے زیادہ علم جانتا ہے۔ فطری لحاظ سے آدم کی تخلیق میں جو اہم عنصر ہے وہ حسوسی علم ہے، جو علم فرشتے بھی نہیں جانتے، ایسا علم جو جنات بھی نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام وہ علم جانتے ہیں جو کائنات میں کوئی دوسری مخلوق نہیں جانتی۔ اگرچہ کائنات میں ہر مخلوق علم جانتی ہے، لیکن علم الاسماء اللہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ اس علم کی افادیت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کائنات نہیں جانتی وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے۔ جس وقت آدم علیہ السلام کو یہ علم سکھایا گیا، اس وقت سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے علم کو سیکھا۔ ہمارے فرشتے بھی موجود تھے، وہاں فرشتے بھی موجود تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بھی دیکھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اس وقت آدم علیہ السلام کے سامنے جنات بھی تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام نے جنات کو بھی دیکھا۔ طلبہ اور طالبات، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا اور آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بھی دیکھا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آدم کی فطری صلاحیت یہ ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھ چکے ہیں، فرشتوں اور جنات کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور جنات غائب ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم غیب عطا ہوا ہے۔ غور کیجئے، فرشتے غیب ہیں، جنات غیب ہیں اور اللہ تعالیٰ ماورا غیب الغیب ہیں۔ اب سمری یہ بنی کہ روح میں غیب بینی یا فطرت بینی کی صلاحیت موجود ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسا چپ لگا دیا ہے جو غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ بہت سارے تصوف کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہودی تصوف، عیسائی تصوف، ہندو تصوف، یوگا تصوف، بدھ تصوف۔ لوگوں نے تصوف کے نام رکھ دیے ہیں، لیکن ہر مذہب میں تصوف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تصوف سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو برائیاں ہیں ان سے بچ کر اچھائیوں کی طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے۔ انسان جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، حق تلفی نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، حقوق العباد پورے کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کرتا ہے، تفرقے نہیں ڈالتا، نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ اب اگر ہم تصوف کا مطلب تزکیہ نفس لیں، آپ عیسائی، یہودی،
ہندو اور کسی بھی مذہبی پیروکار یا کافر سے بھی پوچھیں بھائی جھوٹ بولنا کیسا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے۔ اگر آپ شرابی سے پوچھیں کہ شراب پینا کیسا ہے، وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا شراب پینا اچھی بات ہے۔ تو اگر تصوف کا مطلب یہ لیا جائے کہ تصوف سے انسان میں اچھی عادات شامل ہو جاتی ہیں اور برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو تصوف کی تعریف پوری نہیں ہوتی۔ تصوف کی اصل تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے، بندہ وہ علم سیکھ لے اور جان لے۔ تصوف وہ علم ہے جس کی بنیاد پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، جنات کو دیکھا، اور جس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی نیابت اور خلافت کے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ میرے نزدیک تصوف کی تعریف یہ کہ تصوف وہ علم ہے جو انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے پوری نوع انسانی کا علمی ورثہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، نسل چلی، حابیل قابیل کا واقعہ پیش آیا۔ میرے نزدیک حابیل قابیل کے واقعے میں یہ حکمت ہے کہ اچھائی اور برائی کے تصور کا عملاً مظاہرہ ہو گیا، یعنی دو گروہ بن گئے، ایک حابیل والا اور دوسرا گروہ قابیل والا گروہ۔ حابیل اور قابیل کے واقعے کے بعد نوع انسانی میں بنیادی تبدیلی یہ آئی کہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور واضح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل قابیل کے واقعے میں اچھائی کو پسند کیا اور قتل کو ناپسند کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پیغمبری کا سلسلہ شروع ہوا۔ روایت ہے کہ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ آئے ہوں یا کم تشریف لائے ہوں، یہ ایک روایت ہے۔ قرآن پاک میں جن پیغمبروں علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت شمول علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبروں نے اچھائی اور برائی کے تصور کی تجدید کی، اچھائی اور برائی کی پہچان کرائی، اچھی باتوں پر عمل اور بری باتوں سے اجتناب سکھایا، دین حنیف کا پرچار کیا، یعنی ایسا دین جس میں یہ دنیا بھی شامل ہے اور مرنے کے بعد کی دنیا بھی شامل ہے۔ دین حنیف یہ کہ اگر ہم برائی کریں گے تو ہمیں اس دنیا میں برائی کا نتیجہ ملے گا اور آخرت میں بھی برائی ہی ملے گی۔ اگر ہم اچھائی کریں گے تو یہاں اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اچھائی برائی کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے پیغمبروں نے جو تعلیمات دی وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں، جہاں شرک کا تذکرہ آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے مزاج میں جلال آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ مشرک ہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پوچھتے ہیں، میں ان سے دوزخ بھر دوں گا۔ ہر پیغمبر نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارے بعد ایک اور بندہ آئے گا اور وہ اس مشن کی تکمیل کرے گا۔ وید میں اس بات کا تذکرہ ہے، تورات میں تذکرہ ہے، انجیل میں تذکرہ ہے، صحائف میں تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کی بشارت دی ہے
کہ نجات دہندہ آئے گا، فارکلیت آئے گا اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، میرے بھائی پیغمبر جو بات کہہ چکے میں اس کا اعادہ کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک نہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ہی پرستش کرو اور معاشرتی قوانین پر عمل کرو، زمین پر فساد برپا نہ کرو، حق تلفی نہ کرو۔ خطبہ حجت الوداع میں پوری تفصیل بیان فرما دی ہے۔ جتنے معاشرتی قوانین ہیں ان میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو تو اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قحط ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چوری نہ کرو تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ چوری نہ کرو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوق کو اذیت سے بچانا چاہتے ہیں۔ جب چوری ہوگی نہیں تو ہر شخص کا گھر چوری سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، غصہ نہ کرو، ہم غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے سے معدے کا نظام خراب ہوتا ہے، ہمارا اعصابی نظام کمزور ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، نئی نئی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ غصہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں تو اس میں نوع انسانی کا ہی فائدہ ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف کے بارے میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے، یہ جو کچھ میرے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحم اللہ نے مجھے علم منتقل ہوا ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے کتنا واقف ہے، بندہ اللہ سے جتنا واقف ہے اسی اعتبار سے وہ صوفی ہے۔ اگر وہ اللہ سے واقف نہیں ہے تو کسی بھی طرح سے اسے روحانی آدمی یا صوفی نہیں کہا جا سکتا۔ محض زبانی واقفیت نہیں، تصدیق بالقلب والی واقفیت ہو، سنی سنائی بات نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، واقعی اس کا مشاہدہ ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو علم بندے کو اللہ سے قریب کرے اور بندے کا اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے، یہی تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکے، لیکن وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے یا کسی قاصد کے ذریعے، اور اس کے علاوہ جس طرح اللہ چاہے۔ بشر اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے وحی کے ذریعے سے، اس میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت بالکل الگ ہے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، وہی عورتوں پر بھی آئی ہے، فرشتے عورتوں کے پاس بھی آئے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے اور بھی خواتین کی مثالیں ہیں۔ اولیاء اللہ خواتین اور اولیاء اللہ مرد حضرات کی روحانی کیفیات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اگر مرد افلاک کی سیر کرتے ہیں، آسمانوں میں پرواز کرتے ہیں، فرشتوں سے ہم نشست ہوتے ہیں، عورتیں بھی افلاک کی سیر کرتی ہیں، فرشتوں سے ان کی بات ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور تجلی کو دیکھتی ہیں۔ الحمدللہ عظیمیہ سلسلے میں بہت ساری خواتین ہیں جن کی کیفیات بہت اچھی ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرد بہت آگے ہیں اور عورتیں بہت پیچھے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی روحانی کیفیات مردوں سے اچھی ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے پتلے میں اللہ کی روح ہے۔ عورت بھی عبادت کرتی ہے اور مرد بھی عبادت کرتا ہے۔ عورت بھی کھانا کھاتی ہے، مرد بھی کھانا کھاتا ہے۔ عورت بھی سوتی ہے، خواب دیکھتی ہے، مرد بھی سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے۔ عورت بھی روزہ رکھتی ہے، مرد بھی روزہ رکھتا ہے۔ عورت بھی حج کرتی ہے، مرد بھی حج کرتا ہے۔ مرد بھی اعتکاف کرتا ہے، عورت بھی اعتکاف کرتی ہے۔ مرد کے اندر بھی خون دوڑتا ہے، عورت کے اندر بھی خون دوڑتا ہے۔ مرد بھی خیرات کرتا ہے، عورت بھی خیرات کرتی ہے۔ مرد جہاد کرتا ہے تو عورت بھی جہاد میں شریک ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے مرد اور عورت انجینئر ہوتے ہیں۔ مرد پائلٹ ہوتا ہے تو عورت بھی ہوائی جہاز اڑاتی ہے۔ مرد ڈاکٹر،
اسکول ٹیچر اور وزیر اعظم ہوتا ہے تو عورت بھی ڈاکٹر، اسکول ٹیچر اور وزیر اعظم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو علم سیکھنے کی صلاحیت دی ہے تو عورتوں میں بھی علم سیکھنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اگر عورت کے اندر علم سیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مرد و عورت دونوں پر علم سیکھنا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں صلاحیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔